अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम सरसब्ज़ पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इफ्तिखारुल हसन। नाजरीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान का एक संजीदा मसला जो रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। माहौलियाती आलूदगी पर बात होगी कि ये है क्या चीज़, इसको हम किस तरह इसका जो है मुकाबला कर सकते हैं, किस तरह इसे हम जान छुड़ा सकते हैं और इसके क्या क्या नुकसानात हो रहे हैं जो हम खामोशी के साथ उसको बर्दाश्त किए जा रहे हैं और इसको ख़ात्मे के लिए कोई इक़दामात नहीं कर रहे हैं। इसी पर बात करेंगे। मेरे आज के जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारफ़ करा दूं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद आरिफ अली साहब। आपका ताल्लुक बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी से है, आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं, आपका बहुत शुक्रिया। मेरे दूसरी मेहमान हैं नुकबा रज़ाक, महर माहौलियात हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। मेरे तीसरे मेहमान हैं डॉक्टर ज़फ़र इकबाल साहब, आप डिप्टी डायरेक्टर हैं महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात मुल्तान, आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले डॉक्टर आरिफ साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। आप ये बताएँ कि ये जो माहौलियाती आलूदगी है ये है क्या? कुदरती माहौल के अंदर हवा में, पानी में या ज़मीन में किसी भी चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा ऐड हो जाना कि वो उस माहौल में जो उसके कंपोनेंट्स हैं उसके कंपोनेंट्स को नुकसान पहुंचाए या उनकी लाइफ जो है नॉर्मल लाइफ उसमें रुकावट बने, उसको हम माहौलियाती आलूदगी के ज़ुमरे में लेते हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है? माहौलियाती आलूदगी किस कदर बढ़ रही है और क्या समझते हैं कितनी ख़तरनाक है? हाँ, जैसे कि दुनिया में और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर माहौलियाती आलूदगी के ऊपर काम हो रहा है और इस हवाले से काफ़ी सारी एफ़र्ट्स गवर्नमेंट की तरफ से भी हो रही हैं और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस भी कर रही हैं। तो हमारी जो ख़ास तौर पे हवा का माहौल है, इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर का, उसमें पॉल्यूशन धुएँ की वजह से, अनकंट्रोल्ड बर्निंग की वजह से और जो ब्रिक स्टेशंस हैं उनकी वजह से मुसलसल ऐड हो रही है और उसकी वजह से ख़ास तौर पे हमारे माहौल में बहुत ज़्यादा आलूदगी का जो है वो ज़्यादा हो गया। डॉक्टर ज़फ़र इकबाल साहब, आप डिप्टी डायरेक्टर हैं, यकीनन आप इसका बड़ा एक्शन भी लेते होंगे जहाँ आलूदगी बढ़ती जा रही होगी। क्या सूरत हाल है? महकमा क्या कर रहा है? इसके रोकथाम के लिए क्या इक़दामात कर रहे हैं? ऐसे कि इन्वायरमेंट एक मल्टी डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स है जिसमें हवा, पानी और ज़मीन शामिल है और इसमें जब कोई चीज़ ऐसी हम ऐड कर देते हैं जो उसकी कंसंट्रेशन परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा होती है तो हम कहते हैं कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन पैदा हो रही है या माहौलियाती आलूदगी होती है। इस इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का जो रोकथाम है उसके सारे लोग कंट्रीब्यूटर हैं और सारे ही उसके स्टेक होल्डर्स जो हैं वो उसके प्रिवेंटर भी वही हैं। जो हमारी आवाम है, पब्लिक है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हमारे कॉमन हमारे पीपल हैं, तो तमाम के तमाम इसमें कंट्रीब्यूटर हैं। ये किचन से लेके इंडस्ट्री तक ये इसमें एडिशन कर रहा है, हर शख्स एडिशन कर रहा है। आप समझते हैं घरों से भी आलूदगी हो रही है? घरों से, जो हमारी किचन में हमारा जो एनर्जी चलती है वहाँ पे चाहे सुई गैस है, चाहे लकड़ी का फ्यूल है, चाहे उसमें बिजली है, तो वो तमाम की तमाम एनर्जी कंज्यूम होती है और एनर्जी के कंज्यूम होने से, बर्निंग होने से हमारी गैसेस पैदा होती हैं, एमिशंस पैदा होती हैं। तो इस हवाले से किचन से लेके इंडस्ट्री तक तमाम इसमें कंट्रीब्यूटर हैं। हमारी जितनी डेवलपमेंट है वो दैट इज़ बेस्ड ऑन द एनर्जी। जब एनर्जी होगी, कंज्यूम होगी, तो फिर आगे हमारी डेवलपमेंट होगी। जब जहाँ एनर्जी नहीं होगी वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होगी। तो इस हवाले से अगर हम देखें तो तमाम कंट्रीब्यूटर हैं। आम कॉमन पीपल भी इसमें कंट्रीब्यूटर है, जो इसमें मोटर बाइक चला रहा है, जो गाड़ी चला रहा है, जो किचन चला रहा है। इसके बाद फिर हम आगे देखें तो हमारी इंडस्ट्री चल रही है, फिर इसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं आगे और स्टेक होल्डर्स हैं, जो ब्रेक किल्स हैं, फिर ये भट्ठाजात जो हैं, ये हमारे पंजाब में तकरीबन 10,000 के करीब भट्ठाजात हैं, तो इनकी इमिशंस बढ़ती जा रही हैं और इसका इम्पैक्ट ये हो रहा है कि अब क्लाइमेट चेंज की फॉर्म में एक नई तब्दीली आनी शुरू हो गई है कि हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमारा बारिशों का पैटर्न चेंज होता जा रहा है, हमारी जो फसलें हैं उनकी जो बिजाई का मौसम और आगे पकाई का मौसम वो चेंज होता जा रहा है, ग़िज़ा की प्रोडक्शन के ऊपर इसका असर हो रहा है। हमारी प्रोडक्शन जो फूड प्रोडक्शन है ख़ास तौर पे एग्रीकल्चर की, उसको ये बुरी तरह मुतासिर कर रहा है। हमारी जो हेल्थ है उसमें जो ख़ास तौर पे जब हमारी एयर पोल्यूशन होती है तो जो हम इनहेल करते हैं तो हमारी ENT की डिजीज़ पैदा होती हैं, हमारी लंग्स की डिजीज़ पैदा होती हैं। पानी की आलूदगी है तो उससे हमारी पेट की बीमारियां पैदा हो रही हैं। तो इन तमाम चीज़ों को रोकना ज़रूरी वक्त का तकाजा है। और डॉक्टर साहब, अपनी बात की भट्ठों की कि 10,000 से ज़्यादा भट्ठे हैं और अक्सर हम देखते हैं कि हर साल जैसे सर्दी शुरू होती है भट्ठों पे पाबंदी लगा दी जाती है।
تو اب کوئی نئی ٹیکنالوجی بھی گورنمنٹ نے متعارف کی ہے تو اس سے کمی واقع ہوگی؟ جی ایسے تھا کہ اب گورنمنٹ نے اس کو بڑا سنجیدہ لیا ہے. یہ 3-4 سال سے یہ مسئلہ بڑھتا جا رہا تھا. اس میں اب زیگ میتھڈالوجی کو اڈاپٹ کیا گیا ہے. اس میں یہ ہوا ہے کہ اس میتھڈالوجی کے جو ریزلٹس پہلے اسٹڈی کیے گئے ہیں اس کے مطابق اس میں 30% فیول سیونگ ہے. برننگ کی ایمیشنز بہت تیزی سے ہوتی ہے اور جو ان برنڈ کاربن پہلے بلیک فارم میں بٹھوں سے نکلتا تھا وہ اب نہیں نکلے گا. تو اس میں جو ایمیشنز کنٹرول ہیں وہ 60% اس میں ایمیشن کنٹرولز بھی ہو گئے, یعنی 60% پولوشن لیول, ایئر پولوشن لیول ہر بٹے کا کم ہو گیا. تو ایز اے ایگریگیٹ اس کی جو فضا میں پولوشن ہے وہ بھی 60% کم ہو جائے گی. تو اس دفعہ یہ گورنمنٹ آف پنجاب نے انیشیٹو لیا ہے اور اس کے مثبت ریزلٹس بھی آئے اور ہمارا جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ ماشاءاللہ اب یہ اس پیریڈ میں 100 ملتان میں بھی تو 100 سے کم رہا ہے اور 150 تک بھی گیا ہے, لیکن اوور آل اس کو کنٹرول کر لیا گیا. اب اس کے آپ ساتھ سمجھتے ہیں یہ جو بٹھے آپ نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے اس سے کمی واقع ہو رہی ہے؟ اس سے کافی کمی واقع ہوئی آپ کیا سمجھتے ہیں نارمل کتنی ہونی چاہیے آلودگی جیسے آپ بتا رہے یہ ہیں؟ ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے جو 150 تک تو ان ہیلدی نہیں ہے. 150 سے جب کراس کر جاتا تو پھر یہ ان ہیلدی کے زمرے میں آنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا نقبہ میں آپ کی طرف آؤں گا, آپ ماہر ماحولیات ہے, یہ ماحولیاتی آلودگی اس کی کتنی اقسام ہیں؟ ماحولیاتی آلودگی کی ویسے تو مین 3 ٹائپس ہیں. ایک فضائی آلودگی ہو گئی, آبی آلودگی ہو گئی, اور یہ لینڈ پولوشن جو ہے زمینی آلودگی. اس کے علاوہ شور کو بھی ہم اسی میں کنسیڈر کرتے ہیں کہ شور کی آلودگی. اچھا یہ جو شور ہے ٹریفک کا ہے یہ سارا, ٹھیک کیونکہ ہے. یہ انسانی اعصاب پہ اثر انداز ہوتا ہے تو اس لیے اس کو بھی اس میں کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو سر ان کے سورسز یہی ہیں سارے کہ جس طرح سر نے بھی بتایا بھی کہ فضائی آلودگی ہے وہ انڈسٹریز کی وجہ سے, ہماری جو گاڑیاں ہو گئیں ان کی وجہ سے, اور اس کے علاوہ مختلف فیکٹریز ہو گئیں یہ ان کی پولوشن, یہ سب کچھ جو ہے فضائی آلودگی میں اضافہ کر رہا ہے. جو زمینی آلودگی ہے وہ ہمارے گھروں کا ویسٹ ہو گیا, ہاسپٹل کا ویسٹ ہو گیا, اور اس کے علاوہ انڈسٹریز کا اپنا ویسٹ ہوتا ہے, وہ اور بھی مختلف چیزیں ہوتی ہیں. جیسے سر بتا رہے ہیں کہ کچن سے لے کر انڈسٹریز تک سارا ہی اس میں شامل ہوتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا, آپ بتائیں گے کہ انسانی زندگیوں پر اس کے کیا اثرات ہیں اور کون کون سی بیماریاں جو ہیں فوری طور پر ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے ہوتی ہیں؟ اس میں جو سب سے پہلا مسئلہ ہے وہ زیادہ تر سانس کی بیماریاں ہیں. اچھا سانس کی بیماری, کیونکہ ہم ہوا کے بغیر نہیں رہ سکتے, ہم نے ہر لمحہ ہر پل سانس لینا ہے, اور ہوا میں اگر آلودگی ہے تو ہمارا سانس کا جو بھی آرگنز ہیں, اس میں لنگز ہیں, اس میں ہمارا ایئر ٹریک ہے, تو اس میں مطلب اس کی جو بھی ڈیزیزز ہیں وہ ساری لنگز سے ریلیٹڈ آتی ہیں. اس کے بعد جو ویجیٹیبلز ہیں کنٹیمنیٹڈ, وہ بھی اگر کسی کنٹیمنیٹڈ سائٹ سے اگر ہم کلیکٹ کرتے ہیں اور وہاں سے گرو کر کے ہم جس طرح یہ گندے پانی سے سبزی تیار ہوتی ہے, گندے پانی والی سبزیاں یا اور جو بھی ہم کنزیومیبل لیتے ہیں, اگر وہ بھی ہمارے جسم میں جاتی ہے تو ہمارے پیٹ کے بھی بہت ساری ڈیزیزز اس کی وجہ سے. اچھا گندے پانی کی آپ نے بات کی, کیا وہ صرف سیوریج کی وجہ سے گندا ہے یا کیا ہے, اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ گندے پانی کی کئی ساری ڈیفینیشنز ہیں. نارمل پانی جو ہے اس میں جو اگین منرلز ہوتے ہیں جو ہمیں خوراک کے طور پہ چاہیے, اور باڈی کے نارمل فنکشن کے لیے منرلز پانی میں ہونا ضروری ہیں. ہم ڈسٹل واٹر نہیں پی سکتے. تو اگر وہ منرلز یا اس سے ہٹ کے وہ منرل جو ہمیں نہیں چاہیے, خاص طور پہ ہیوی میٹلز ہیں جیسے, وہ پانی میں آرسینک کا ہمارے ملتان میں بہت زیادہ مسئلہ ہے, وہ ایڈ ہو جاتے ہیں پانی کے اندر, تو وہ باڈی کے اندر جا کے سلولی اکیمولیٹ ہو جاتے ہیں. ہیوی میٹلز باڈی میں چلی جائیں ان کا ایگزٹ بہت مشکل ہے, تو وہ سٹے کرتے ہیں, اور ود دا پیسیج آف ٹائم ہیوی میٹلز کی اکیمولیشن باڈی میں ہو جاتی ہے, اور دین اس سے پھر کارسینوجینک ایفیکٹس آتے ہیں. نوائز از آلسو اے کائنڈ آف پولوشن. تو اس سے بچوں میں خاص طور پہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں, اگر وہ گاڑیوں کا شور ہے, ہارن کا شور ہے, کسی فیکٹری ایریا میں اگر آپ رہتے ہیں, اور خاص طور پہ ایئرپورٹس ہیں جیسے, تو جہاں سے لینڈنگ ہوتی ہے یا ٹیک آف ہوتے ہیں جہاز, تو وہاں پہ شور کی وجہ سے بچوں کے اندر چڑچڑا پن اور ان کے نفسیاتی مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے جو ایک پولوشن کی ایک اور قسم ہے جسے ہم ریڈیو ایکٹیویٹی کہتے ہیں. تو ریڈیو ایکٹیو میٹیریلز وہ ظاہر ہے اس کو گورنمنٹ بڑا خاص چیک اینڈ کنٹرول کے تحت ان کو ڈسپوز آف کرتے ہیں جو ویسٹ میٹیریل ہوتا ہے ریڈیو ایکٹیو, لیکن سٹل اس کی وجہ سے بھی جو ہے ریڈیو ایکٹیو میٹیریل کی وجہ سے بھی پولوشن جو ہے وہ ریڈیشنز کی شکل میں
اور وہ ریڈیشنز سن کی بھی ہو سکتی ہیں. پولوشن بڑھنے کی وجہ سے سورج کی جو شعاعیں ہیں وہ نقصان دہ شعاعیں ہمارے تک پہنچ جاتی ہیں, اور وہ نقصان دہ شعاعیں ہماری صحت کے اوپر بہت برے اثرات مرتب کرتی ہیں. اچھا, آپ نے سبزیوں کی بات کی, یہ جو شہروں کے باہر ہم دیکھتے ہیں گندے گٹروں کے پانی سے سبزی تیار ہوتی ہے, اس کے بھی نقصانات ہوتے ہیں؟ اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں. اچھا. اور پانی کو ٹریٹ کیے بغیر ہرگز سبزیوں کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. تو واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس جو ہیں شہروں کے سب ارب میں وہ لگانے چاہیے, اور پانی کو ایک خاص لمٹ کے اندر لا کے اس کے بعد سبزیوں کو اور فصلوں کو لگانا چاہیے, تاکہ وہ جب پانی ہم لگاتے ہیں زمین میں تو زمین میں کچھ تو وہ ہیوی میٹلز ہیں جو بھی پولوٹنٹس ہیں, کچھ زمین میں ٹھہر جاتے ہیں, اور کچھ جو ہے وہ پودے ان کو اپ ٹیک کر لیتے ہیں, اور وہ اسی فروٹ میں, اسی سبزی میں, اسی اناج میں یا چارے میں اگر ہم جانوروں کو دے رہے ہیں تو وہ چلے جاتے ہیں اور وہ ایک فوڈ چین کا حصہ بن جاتے ہیں. اور پھر فوڈ چین کا حصہ مطلب اگر جانور میں بھی چلے جاتے ہیں تو جانور کا جب ہم گوشت کھائیں گے تو اس سے ہمیں میٹلز ملیں گی. اسی طریقے سے اگر اناج میں چلے جاتے ہیں تو اناج کو جب ہم کھائیں گے تو اس سے بھی ہمیں میٹل جو ہے ہماری باڈی میں داخل ہو جائیں گی. پانی میں انڈر گراؤنڈ پانی ہے یا فصل کا جو خلیہ ہے اس میں 80% پانی ہوتا ہے, جو بھی کسی بھی سیل کا, وہ سبزی کا ہو وہ فروٹ کا ہو, تو وہ جو فروٹ اور سبزیاں ہم کھاتے ہیں تو اس کے اندر جو پانی گیا اور میٹلز گئیں وہ میٹلز ہماری باڈی میں پہنچ جاتی ہیں, اس کے بھی برے اثرات اوور دا پیریڈ آف ٹائم, مطلب جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے وہ جسم میں ایکومولیٹ ہو جاتی ہے. یہ ایک دن میں آج سبزی کو اگر گندا پانی لگا ہے اور ہم نے اس کو کھا لیا تو اس کا فوراً ایفیکٹ نہیں آ جائے گا. 5-10-15 سال کے بعد جب باڈی میں اس کا ایک تھریش ہولڈ آ جائے گا تو اس کے بعد اس کے نقصانات ظاہر آتے ہیں. یہ سلو پوائزن ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں, آپ کیونکہ اس کی روک تھام کے لیے اقدامات کر رہے ہیں اور حکومتی مقصد ہے اس کا وہ بھی ہے, جس طرح فوڈ اتھارٹی بنائی ہے, آپ بھی کچھ اس طرح کرتے ہیں یہ گندے پانی کی جو ویجیٹیبلز ہیں یا اس طرح کی جو بھی فروٹس وغیرہ تیار ہوتے ہیں, سبزیاں ہوتی ہیں, ان کے خلاف کوئی کارروائی کرتے ہیں؟ ایسے کہ کارروائی تو کنٹامینیشن آف فوڈ کے زمرے میں آتی ہے جو پنجاب فوڈ اتھارٹی اس پہ کام کر رہی ہے, لیکن یہ پنجاب کے جتنے بھی شہر ہیں ان کا جتنا بھی فضلہ ہے, ویسٹ واٹر ہے, واسطہ سے اس کو ڈسچارج کرتے ہیں تو وہ سارے کا سارا سبزیوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے پورے پنجاب میں. لاہور, فیصل آباد, بڑے بڑے شہر جتنے بھی ہیں, چھوٹے شہر ہیں, تو سب کا پانی, ویسٹ واٹر کا پانی جو ہے وہ سبزیوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اور اس وجہ سے یہ سبزیاں جو ویسٹ واٹر پہ اگائی جا رہی ہیں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ کارسینوجینک ہیں, اور کارسینوجینک کا مطلب ہے کینسر کا باعث بنتی ہیں, اور یہ انڈرسٹوڈ ہے. اور جو سبزیاں نہری پانی پہ اگائی جا رہی ہیں یا گراؤنڈ واٹر پہ سے اگائی جا رہی ہیں تو وہ سبزیاں سیف ہیں. اس کے لیے ایک گروپ بننا ضروری ہے, ایک تھنک ٹینک بنے, اور اس جو ویسٹ واٹر ہے شہروں کا اس کا ٹریٹمنٹ کیا جائے اور اس کے اوپر سبزیاں نہ اگائی جائیں, کیونکہ جو ہماری کینسر کی ریشو بڑھتی جا رہی ہے ہر سال. لنگ ڈیزیز پیدا ہوتی ہے ایئر پولوشن سے, لیکن یہ جو کینسر باعث بنتا ہے یہ ایئر پولوشن سے کینسر باعث نہیں بنتا, کیونکہ اس میں ایئر پولوشن میں ہیوی میٹرز بہت کم ہوتی ہیں. ویسٹ واٹر کے اندر یہ ہیوی میٹرز موجود ہوتی ہیں جو اکامولیٹ ہو جاتی ہیں سبزیوں میں جو ویسٹ واٹر کے اوپر اگتی ہیں, اور یہ ایک فوڈ چین کنٹامینیشن ہے. اس کو ہم فوڈ چین کنٹامینیشن کہتے ہیں کہ انسان کھائے گا تو وہ سبزیاں انسان کے اندر کارسینوجینک ایفیکٹ پیدا کریں گی. اگر وہ چارہ ویسٹ واٹر کے اوپر اگایا گیا چارہ ہم جانوروں کو ڈالتے ہیں تو وہ کارسینوجینک ایفیکٹس جو ہیں وہ جانوروں کے اندر آئیں گے, اور دودھ دینے والے جانور ہے تو پھر وہ فوڈ چین کنٹامن کے ذریعے وہ ہیوی میٹل جو ہیں آگے اس میں دودھ میں ٹرانسفر ہوتی ہیں, اور دودھ جو لوگ پیتے ہیں تو پھر وہ انسانوں میں پھر ٹرانسفر ہو جاتی ہیں. تو الٹیمیٹلی یہ سلسلہ جو فوڈ چین کنٹامینیشن کا ہے اس کا اینڈ انسان پہ ہو رہا ہے, ہیومنز پہ ہو رہا ہے, متاثر انسان ہو رہا ہے. میں آپ کی طرف آؤں گا, یہ جس طرح یہ بات بتا رہے ہیں آپ ریسرچ پہ, کیونکہ اس پر ریسرچ کر رہی ہیں, تو کیا جو ہمارے عوام ہیں ان کو اس چیز کا ادراک ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور کیا استعمال کر رہے ہیں؟ سر تھوڑا بہت نالج عوام کو اب ہوتا جا رہا ہے, اویئرنیس آتی جا رہی ہے اس میں پولوشن کے بارے میں, لیکن ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح گاڑیاں کس طرح بے دریغ اس کا استعمال ہو رہا ہے گاڑیوں کا. حالانکہ کہا بھی جاتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ گاڑیوں کا کم سے کم استعمال کریں, ذرا پبلک ٹرانسپورٹ کو استعمال کریں. اس کے علاوہ گاڑیاں بڑھتی جا رہی ہیں, ہاں جی, لیکن اس میں گاڑیوں میں دیکھنا ہے کچھ گاڑیاں ہیں جو بالکل پولوشن پھیلا رہی ہیں, دھوئیں والی گاڑیاں, ان کے خلاف بھی شاید یہ ایکشن لیتے ہوں گے ڈاکٹر صاحب. تو سر باقی یہ ہے کہ اپنی یہ جو ہم لوگ اپنے لیول پہ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے گھروں کا جو کوڑا کی کٹ ہے وہ ہم مطلب پراپرلی ڈسپوز آف کریں, اس کو کم از کم چیک تو کریں نا کہ اگر ہم کسی کے حوالے بھی کر رہے ہیں تو وہ کہاں پر اس کو پھینک رہا ہے. اور اس کے علاوہ ہم عام عوام جو ہے وہ گاڑیوں کا اپنا چیک اینڈ بیلنس رکھ سکتی ہے کہ اس کی مشینری
جو پرانی گاڑیاں ہوتی ہیں ظاہر ہے اس کی مشینری جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی تو وہ زیادہ دھواں پروڈیوس کرتی ہے, اس سے پولوشن زیادہ بڑھتی ہے. اس میں خواتین کا کردار ادا کر سکتی ہے, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کچن سے شروع ہو جاتی ہے پولوشن, تو خواتین کس طرح اس کی روک تھام کے لیے اپنے اقدامات کر سکتی ہیں یا کردار ادا کر سکتی ہیں؟ سر باہر کے ملکوں میں اس طرح ہوتا ہے کہ جو ہمارا یہ گھروں کا ہی ویسٹ ہوتا ہے یہ تین طریقوں سے ڈسپوز آف کیا رہتا ہے, مطلب کچن ویسٹ کو علیحدہ, اس کے علاوہ جو پلاسٹک ویسٹ ہے اس کو علیحدہ, جو کاغذ وغیرہ ہوتے ہیں ان کو علیحدہ سے ڈال کے 3 طرح کی ڈسٹ بنس لگی ہوئی ہوتی ہیں. پھر کچن ویسٹ کو کہیں نہ کہیں اگر یوٹیلائز ہوتا ہے کہیں پر باہر پھینک دیا جائے, یا کوئی اس طرح ہوتے ہیں جانور وغیرہ کھا لیتے ہیں اس کو, یہ سبزیاں وغیرہ جو ہوتی ہیں کھا لیتے ہیں. اس کے علاوہ جو بوٹلز ہیں پلاسٹک وغیرہ ہیں اس کو دیا جاتا ہے لوگوں کو کہ اس کی ریسائکلنگ ہو جائے, اور اس کے علاوہ جو کاغذ ہیں اس کی بھی ریسائکلنگ ہو سکتی ہے. اس طرح سے بھی مطلب اگر اس طرح کا کوئی سسٹم آ جائے کہ لوگوں میں اتنی اویئرنیس دی جائے لوگوں کو کہ اپنے جو ویسٹ ہے اس کو صحیح طرح سے آپ نے علیحدہ ڈیوائڈ کر کے اس کے بعد آگے حوالے کرنا ہے, تو اس سے یہ ہوگا کہ ریسائکلنگ بھی پراپرلی صحیح ہوگی, اور کاغذ جیسے ریسائکل ہو جائے گا, جیسے کہتے ہیں کاغذ کو ویسے بھی 5 دفعہ ریسائکل کیا جا سکتا ہے اور اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے, اور پلاسٹک بوٹلز بھی ریسائکل ہو جائیں گی, اور کچن ویسٹ جو ہے وہ جانور یا کوئی پرندے وہ کھا سکتے ہیں, تو اس سے یہ کہ ویسٹ کم پروڈیوس ہوگا. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا, یہ ویسٹ مینجمنٹ اتھارٹی ہر شہر میں موجود ہے, حکومت نے بنا دی ہیں, کیا اس طرح اس قدر فعال ہیں کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں دوبارہ سرکل کی جا سکتی ہیں اور پولوشن کم کرنے میں کچھ کردار ادا کر رہی ہیں؟ ویسٹ مینجمنٹ اتھارٹیز یقیناً ان کے مسائل اپنے ہوں گے اور وہ کام بھی کر رہے ہیں. ہمیں سیوک ایجوکیشن بھی تھوڑی چاہیے کہ لوگوں کو ٹرین کرنا ہے. کچن میں ایک ویسٹ بن ہے جس میں ہم میٹل بھی ڈال رہے ہیں, جس میں ہم شیشہ بھی ڈال رہے ہیں, جس میں ہم آرگینک ویسٹ جسے پیپر ہے, ویجیٹیبلز ہیں, یہ بھی ڈال رہے ہیں, اور اس میں ہم شاپر پلاسٹک ہر چیز ڈال رہے ہیں. دنیا میں جو ایڈوانس کنٹریز ہیں ان میں سیوک ایجوکیشن پہ بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے تاکہ لوگ گھر کے اندر اگر یہ کنٹرول ہو جاتا ہے, آپ شیشے کو علیحدہ کر دیتے ہیں, میٹل ساری کو علیحدہ کر دیتے ہیں, اور آرگینک ویسٹ کو علیحدہ کر دیتے ہیں, پیپر کو علیحدہ کر دیتے ہیں, تو اس سے ایک تو لیبر شیئر ہو جاتی ہے کہ جو ہمارا مزدور جس نے ایک ہی ویسٹ بن سے سب کچھ اٹھانا ہے, اور اگر اس میں شیشہ ہے تو وہ زخمی بھی ہو سکتا ہے, اس کے اور بھی بہت سارے نقصانات ہیں. اور ایک تو ہم شیئر کریں, سوسائٹی جو ہے وہ ہمیشہ شیئر کرنے سے آگے بڑھتی ہے, تو سوسائٹی کو اگر ہم سیوک ایجوکیشن ان کی کریں اور وہ ویسٹ کو اپنے گھر کے اندر سارٹ آؤٹ کر دیں, اور پھر گورنمنٹ لیول پہ ویسٹ مینجمنٹ اتھارٹی جو ہے وہ کمیونٹی لیول پہ, کالونی لیول پہ, ایک ہاؤسنگ سوسائٹی لیول پہ اگر بڑے ویسٹ بن رکھ دیتے ہیں مختلف جگہوں پہ, اور ہم ان جو ہمارے گھر میں ویسٹ سارٹ آؤٹ ہو گیا تھا اس کو ہم ان ویسٹ میں پراپر جگہ پہ ڈسپوز آف کرتے ہیں, تو اس طریقے سے ان کی ویسٹ مینجمنٹ اتھارٹی کی بھی کام جو ہے وہ آسان ہو جائے گا, اور ہم بھی اپنا سوسائٹی کے اندر حصہ جو ہے وہ ڈال دیں گے. اس طریقے سے مطلب ہمارے جو سیوک ایجوکیشن ہے, میرا ذاتی خیال ہے کیونکہ میں ٹیچر ہوں, تو یونیورسٹیز کے اندر, تعلیمی اداروں کے اندر, وہ چھوٹے ہوں بڑے ہوں, ایک کورس انٹروڈیوس کیا جائے جس کو ہم سیوک ایجوکیشن کا نام دیں, اور اس سے بچوں میں یہ اویئرنیس شروع سے ڈالی جائے. گھروں میں بھی ہم کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں بچوں کو سمجھانے کی, لیکن اتنی ایجوکیشن نہیں, اس طرح مؤثر نہیں ہے کہ ہم اس کا کوئی رزلٹ بھی لے سکیں. آپ سر کیونکہ اتھارٹی ہیں اور یہ جو پولوشن پھیلاتی ہیں چیزیں, ان کے خلاف یقیناً آپ آپریشن بھی کرتے ہوں گے. یہ جو آبادی ہے مثلا جہاں عوام رہتے ہیں وہاں انڈسٹری ہے جو پولوشن پھیلا رہی ہے, اور اس سے بہت سارے لوگ, جس طرح ہم نے پہلے خود کہا کہ کینسر میں مبتلا ہو رہے ہیں, فگر بڑھتی جا رہی ہے. کینسر کے علاوہ سانس کی بیماریاں اور مختلف بچوں کی بیماریاں یہ بھی ان دھوؤں سے ہو رہی ہیں, اور انڈسٹری, حالانکہ قانون موجود ہے کہ انڈسٹری کو آبادی سے باہر منتقل کیا جائے, اس پر آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایسے ہے کہ جو ہمارے شہرز ہیں یہ تمام شہرز جو ہے نا پرانی ڈیولپمنٹ ہے, اور اس میں حفاظت ڈیولپمنٹ ہوئی جس میں چھوٹے بڑے یونٹس بھی انسٹال ہو گئے, اسٹیبلش ہو گئے, اور اب پھر اس کے بعد وہاں سے پولوشن بھی پیدا ہوتی ہے, اور وہ اس کو کنٹرول بھی سسٹم بھی موجود ہے جو نہیں لگاتے محکمہ ان کے خلاف کارروائی کرتا ہے اور ان کے کیس ٹریبونل میں بھی بھجواتا ہے اور ان سے سسٹم بھی لگواتا ہے. اور اب جو سسٹم ہمارا جس پہ دنیا پہ کام ہو رہا ہے انوائرمنٹل پولوشن کو روکنے کے لیے, یہ ایک ٹائپ تو ہے نہیں. اب ویسٹ واٹر ہے تو پوری دنیا میں ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگائے جا رہے ہیں, اور جو ٹریٹڈ ویسٹ واٹر ہے پانی
ट्रीटमेंट के बाद इस्तेमाल होता है, उसके ऊपर जंगलात उगाए जा रहे हैं, वो फसलों को सप्लाई नहीं किया जाता। तो पाकिस्तान में भी ये निज़ाम मौजूद करना चाहिए और इसके ऊपर प्लानिंग होनी चाहिए और डेवलपमेंट भी होनी चाहिए कि तमाम शहर जितने पंजाब के हैं उनका वेस्ट वाटर एक जगह पे इकट्ठा किया जाए, उसको ट्रीट किया जाए और उसको आगे यूटिलाइज किया जाए। सेकंड है वेस्ट मैनेजमेंट का। जो हमारा वेस्ट है शहरों का, उसके लिए पूरी एक लैंडफिल साइट होनी चाहिए हर शहर में, कि जहाँ से कूड़ा करकट उठाया जाता है उसकी वहाँ पे एक प्रॉपर सेग्रीगेशन हो, उसमें प्लास्टिक मटेरियल जो यूजफुल आइटम्स हैं, शीशा है, उसमें आयरन की आइटम्स हैं, वो अलहदा की जाएँ। जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको कंपोस्ट बनाया जाए और उसको बतौर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया जाए। इस पर पूरी दुनिया में काम हो रहा है। तीसरी बात यह है कि हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, आप ये देखें तो कम होती जा रही है। अब पंजाब में जो हमारी काटन बेल्स थी वो 1,60,00,000 तक यहाँ पे पैदा हुई। अब जो पिछले साल का फिगर है उसमें सिर्फ 60 लाख के करीब पैदा हुई हैं। तो 1 करोड़ काटन बेल जो है वो कम हो गई हैं। अब ये देखेंगे इसका क्या इम्पैक्ट है, कैसे कम हो गई हैं। 2 चीज़ें हैं इसमें, या तो हमारी जो एग्रीकल्चर ज़मीन है वो कम हो गई है। वो कम कैसे हो गई, ये हाउसिंग डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ पे कॉलोनियाँ बनती जा रही हैं, ज़रूरी ज़मीन वहाँ पे इस्तेमाल होती जा रही है। तो इसके ऊपर भी गवर्नमेंट को किसी किस्म का कोई बैन लगाना चाहिए कि जो ज़रूरी ज़मीन है इसको हरगिज़ काम ना किया जाए। हमारी आबादी बढ़ती जा रही है, ज़रूरी ज़मीन हमारी कम होती जा रही है, जिससे हमारी फूड इनसिक्योरिटी हो सकती है और ये अब हो भी रही है, इसके असरात आना शुरू हो गए। तो इसको भी बैन करना चाहिए। और जो ज़रूरी ज़मीन के ऊपर हमारे ग्रीन ट्रीज होते हैं वो भी काट जाते हैं। एक तरफ हमारी पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन बढ़ रही है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरी गैसें बढ़ रही हैं। तो जो ये दरख्त हैं ये कुदरत के फेफड़े हैं, ये पोल्यूशन को ऑब्जर्व करते हैं। दूसरी तरफ ये कटते जा रहे हैं, तो अलार्मिंग सिचुएशन की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो हमें ये जो डिफॉरेस्टेशन है इसको रोकना पड़ेगा। जो हमारे दरख्त करते जा रहे हैं, ज़रूरी पैदावार कम होती जा रही है। एक दो और बातें मैं करना चाह रहा हूँ, इसके ऊपर काम करना चाहिए और इस बाकायदा प्लानिंग होनी चाहिए ताकि इसकी रोकथाम हो सके। फिर हमारी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री को ले जाया जा रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये है कि इंडस्ट्री भी लगनी चाहिए, डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, लेकिन डू नॉट डैमेज टू द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को डैमेज ना करना चाहिए। तो उसके ऊपर यहाँ पाकिस्तान में भी काम होना चाहिए, इसके ऊपर प्लानिंग की जरूरत है। अच्छा, हो रहा है, इसके ऊपर काम हो रहा है। अभी इस साल जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बेहतरीन मिसाल है वो हमारा स्मोक का सीजन था, जिसमें ये भट्टे के ऊपर एक नई टेक्नोलॉजी मेथडोलॉजी को कहा कि ज़िगज़ैग अडाप्ट करें। तो इसके ऊपर वो सिस्टम हुआ कि इंडस्ट्री को कहा गया कि आप अपने एयर पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम लगाएं, तो उसके ऊपर काम हुआ। तो इस तरह ये वेस्ट वाटर के ऊपर भी काम होना चाहिए ताकि सब्जियों को सप्लाई ना हो। हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड है इसके ऊपर बैन लगना चाहिए कि इसके ऊपर हाउसिंग कॉलोनी बनाने की हरगिज़ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हमारी ज़रूरी ज़मीन बहुत कम होती जा रही है। वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हमारी लैंडफिल साइट होनी चाहिए ताकि जो यूज़फुल उसमें आइटम्स हैं वो रिड्यूस उसमें से निकाली जा सकें और बाकी कंपोस्टिंग के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के तौर पे इस्तेमाल किया जाए। जो हमारा केमिकल फर्टिलाइज़र है हम एक तरफ इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारे पाकिस्तान भी कम पैदा हो रहा है। अगर हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, ये जो हमारे शहरों का कूड़ा क्रिकेट है, इससे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र करें तो हमारा केमिकल फर्टिलाइज़र की इंपोर्ट ही खत्म हो जाएगी। फर्टिलाइजर के साथ ये भी कहा था ना कि इससे बिजली भी बनेगी वेस्टेज से, इसके पे अगर बिजली बनाए तो मोस्ट वेलकम, वो भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है। लेकिन अगर इसको हम कंपोस्ट करते हैं तो हमारा जो केमिकल फर्टिलाइज़र हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो उसका ज़र मुबादला हमारा बच जाएगा और इसको हम यहाँ पे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के तौर पर इस्तेमाल करें। पुराने वक्तों में शहरों का कूड़ा क्रिकेट जितना होता था वो सारा उठा के जिम्मेदार हमारी ज़मीनों में डालते थे, लेकिन जब से ये शापर आया तो शापर की कंटामिनेशन की वजह से ये हमारा जो यूजफुल आइटम, शापर की आपने बड़ी सी बात की, इस पर पाबंदी लगाई है हुकूमत ने, तो इस पर कितने का अमल किया है? अभी इस पे ऊपर अमल दरामद जारी है क्योंकि अभी इस पे 100% ये शापर ख़त्म नहीं हुआ। अब उसकी जगह पे एक नया शापर वो इंट्रोड्यूस करवाया उन्होंने जो डिस्पोजेबल है, तो अभी पुराना शापर भी मौजूद है। तो इसके ऊपर अमल दरामद कराने की जरूरत है ताकि हमारा ये शापर मुकम्मल तौर पर, मैं कहता हूँ ये डिस्पोजेबल भी नहीं होना चाहिए, ये कागज़ का शापर हो तो वो बेहतर है कि वो डिकम्पोज हो जाता है। जो हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट है ये शहरों का, ये बहुत कीमती चीज़ है, ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है और ये केमिकल फर्टिलाइज़र को रिप्लेस कर सकता है। और हमारा ये टनों में मौजूद है, हर शहर में 1000 2 टन 1000 जो है ना डेली प्रोड्यूस होता है। और इसको अगर हम फर्टिलाइज़र बनाएं तो ये हमारी फर्टिलाइज़र की ज़रूरियात पूरी कर लेगा और हमारा इम्पोर्ट भी केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं होगा। तो इसके ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। अच्छा नकबा, आप बताएंगी कि ये जो पानी, पीने का पानी है, इसमें कितनी आलूदगी होती है और इसके नुकसानात क्या हैं और इसके बचाव के लिए क्या इकदाम हम कर सकते हैं? ये जो इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट है वो सारा ज़ाहिर है पानी में फेंका जाता है। पहले, अब तो ट्रीटमेंट प्लांट्स लगना शुरू हुए होंगे लेकिन पहले तो नहीं थे।
تو پانی کی آلودگی ظاہر ہے بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، اور اس کی وجہ سے پھر انڈر گراؤنڈ پانی نہیں جو ہے آپ وہ کہتے بھی اب پانی کی آلودگی ختم ہو گئی ہے؟ نہیں سر، پانی کی آلودگی ختم ابھی نہیں ہوئی، اور نہ ہی ختم ہو سکتی ہے. یہ صرف کنٹرول ہو سکتا ہے کہ اس کو سورس سے کنٹرول کیا جائے. اب ہم جس دلدل میں پھنس گئے ہیں نا، اب اس سے ہم نکل نہیں سکتے. یہ پولوشن جو ہے، نہیں اس کا نقصان کیا ہے؟ جو پانی آپ نقصان- ڈائریکٹ پی رہے ہیں اور وہ آلودہ پانی ہے، تو اس کا کیا نقصان ہو سکتا اس کا نقصان ہمیں ہیضہ کی بیماری اور پیٹ کی جتنی بھی بیماریاں ہیں وہ ساری اسی وجہ سے ہوتی ہیں. اور کینسر کی بیماری جو ہے وہ بھی ظاہر ہے جب پانی جائے گا وہ ہمارے بلڈ میں شامل ہوگا، پوری باڈی میں شامل ہوگا. کارسینوجینز ہوتے ہیں اس میں، وہ سارا کینسر اور اس طرح کی بیماریاں ہمیں پیدا کریں گے. اسکن ڈیزیزز جو اتنی زیادہ ہوتی جا رہی ہیں ان کے مسئلے، مطلب ہم ہر طرح سے پانی کی طرف سے بھی، فضائی آلودگی کی طرف سے بھی، لینڈ پولوشن کی طرف سے بھی جکڑ گئے ہیں پولوشن کے اندر. تو اچھا ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں سر، جس طرح یہ کووڈ آیا 2019 میں، ہم نے دیکھا کہ فروری میں پاکستان میں آیا، ویسے تو یہ 2018 کے اینڈ میں ہو گیا تھا، تو ایک دم یہ جو ہے آلودگی ختم ہو گئی تھی. تو اس پر بتائیں کہ یہ کیا ہے، الارمنگ تھی کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ آلودگی سے بچیں، ایک بہترین آپ کو ماحول فراہم کیا ایک بار پھر. اس بارے میں ذرا بتائیں یہ کیا تھا؟ جی اگر اس کی پازیٹیو سائڈ دیکھیں تو یقیناً اللہ پاک کا ایک نظام ہے، اس نے اس کائنات کو چلانا ہے اپنی مصلحت سے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کرونا کی وجہ سے اوورآل آلودگی کم ہوئی ہے پوری دنیا میں. پوری دنیا میں. جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہماری جو ان کی نئی ٹیکنالوجی، انہوں نے وہ زیگ زیگ جی بھٹے والی بٹھے والی جو ہے ان کا نظام کیا ہے، تو اس سے بھی یقیناً فرق پڑا ہوگا. گورنمنٹ نے اگر بٹھوں کو کنٹرول کیا ہے، اور ہماری خاص طور پہ جو ایگریکلچر ویسٹ کو ہم برن کرتے ہیں اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ اسموک جو ہے وہ ایٹماسفیئر میں جاتا ہے، اور اس سے اسموک لیکن یہاں ڈاکٹر صاحب ایک اور بات ہے کہ جو آلودگی ہے وہ شہروں میں زیادہ ہے، دیہاتوں میں کم ہے. اگر ہم ایگریکلچر ویسٹ کی بات کریں تو پھر وہ تو دیہاتوں میں ہوتی ہے، شہروں میں جو ہے آلودگی وہ بڑھتی جا رہی ہے. بلکہ اب تو لاہور کو دنیا کے خطرناک شہروں میں شامل کر لیا گیا ہے، اتنا بڑا ہے اور وہاں پولیس. اب اس میں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہم ایگریکلچر ویسٹ کو بھی اگنور نہیں کر سکتے. اب اگر ہم ایگریکلچر ویسٹ کو ان کنٹرول جلاتے ہیں، جیسے ہم عام طور پہ جو ہے ہمارا دھان کی فصل ہوتی ہے، اس کے جو ویسٹ ہوتا ہے اس کو ہم جلا دھان کی ہوتی ہے، گندم کی جو ہے اس کو اس کی کرتے بھی ہیں، سٹکس کو ہم جلا دیتے ہیں، کاٹن کی سٹکس کو جلا دیتے ہیں، گندم کو جلا دیتے ہیں. تو اس سے بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے اس کا، اور وہ ایک دم فلش آتا ہے، جسے ہمارا اسموگ ان دنوں میں ہو جاتا ہے. تھوڑا سا ٹیمپریچر کا اور ہیومیڈیٹی کا بھی ایفیکٹ ہوتا ہے یقیناً. تو آپ کی بات کرونا والی، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کرونا کی وجہ سے ہمارے اسکول بند ہوئے، موومنٹ بہت کم ہوئی، گیدرنگز بہت کم ہوئی، اور اس کے نتیجے میں جو ایمیشن تھا، ٹریفک بند ہو گئی، انڈسٹری بند ہو گئی، ٹریفک کی وجہ سے انڈسٹری بند ہو گئی، وہ بہت ریڈیوس ہوا. اور اس ایمیشن ریڈیوس ہونے کی وجہ سے جو پولوشن ہے وہ بہت کم ہوئی. ایک رپورٹ میں پڑھ رہا تھا کہیں کہ جو اوزون ڈپلیشن ہے ہمارے ہاں، وہ بھی ریپیئر ہو گئی. تو اب اگر ہم یہ اس کے کانسیکوینسز بھی ہوں گے جب یہ کرونا فرض کرو اللہ کرے ختم ہو بہت جلدی، تو جب دنیا اپنے نارمل روٹین میں آئے گی تو ایک بوم آئے گا، ایک دم دوبارہ سے پولوشن بڑھے گی اور یہ انوائرمنٹل ایفیکٹس بہت تیز ہوں گے. تو ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ کل کو اگر نارمل لائف بحال ہوتی ہے تو اس میں بھی ہم اپنی پلاننگ کریں، اور اس کو ایک دم سے نہ کریں، اور اس کو آہستہ آہستہ لوگوں کو جو ہے اپنی نارمل لائف میں لے کریں. پولوشن کے جو خاص طور پہ اس کرونا کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو یقیناً یہ پازیٹیو آسپیکٹ ہے اس کا، جہاں اس نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے، معیشت کو ہلا کے رکھ دیا ہے، اور اوورآل لوگوں کی نفسیات کو ہلا کے رکھ دیا ہے. وہاں پہ یہ ماحول کی بحالی کے اندر یقیناً اس کا اپنا ایک رول ہے جو اس کی پازیٹیو سائڈ ہے. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں یہ جو ماحولیاتی آلودگی ہے، اس چیلنج کا سامنا صرف ہمیں ہے یا ترقی یافتہ ملکوں کو بھی ہے؟ اس میں تمام ترقی یافتہ ممالک بھی اور ڈیولپڈ اور ان ڈیولپڈ دونوں ممالک اس میں شامل ہیں، اور پاکستان بھی اس پہ کافی متاثر ہو رہا ہے. اچھا آلودگی پھیلانے میں کن ممالک کا زیادہ کردار ہے؟ ویسے تو پوری دنیا میں ہو رہا ہے، زیادہ کون سے اب ممالک؟ جو کلائمیٹ چینج ہے یہ پوری دنیا کے اوپر آ رہا ہے، اور جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کے ایمیشن زیادہ ہیں، اور وہ جب ایئر پولوشن چلتی ہے تو وہ کلائمیٹ چینج جو آتی ہے وہ پوری دنیا میں چلتی ہے، اور وہ اس کی کوئی ٹرانس باؤنڈریز نہیں ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک میں جا رہی ہے، تیسرے ملک میں جا رہی ہے، اور کلائمیٹ چینج جو ہے نا اوورآل پوری دنیا کو افیکٹ کر رہی ہے. پاکستان کے اوپر بھی اس کے کافی اثرات ہوئے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ ہمارے جو فلڈز ہیں ان کے سیزن چینج ہو گیا، ہماری بارشوں کا پیٹرن چینج ہو گیا، ہماری جو فصلیں ہیں ان کا بجائی کا اور کٹائی کا موسم چینج ہوتا جا رہا ہے.
تو اس حوالے سے ہمارا پاکستان بھی کافی متاثر ہو رہا ہے اس سے کلائمیٹ چینج سے. تو تمام ممالک جب ہمارے کاربن ایمیشنز ہمارے اپنے کام کریں گے, فضا میں فضائی آلودگی کام کریں گے, تو یقیناً اس کے مثبت اثرات کا فائدہ جو ہے نا وہ سب تمام ملکوں کو ہوگا. تو ہر ملک اگر اپنے لیول پہ, نیشنل لیول پہ, لوکل لیول پہ اس کو کنٹرول کرے تو پھر یہ کنٹرول ہو سکتا ہے. اور پاکستان کو یقیناً جیسے پاکستان نے عالمی لیول پہ یہ کام کیا ہے کہ اپنے ایمیشنز کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کیے ہیں جو فضائی آلودگی کا باعث بن رہے تھے, بٹھے تھے, گاڑیاں تھیں, گاڑیوں کے خلاف کارروائی ہوئی کیونکہ 43% گاڑیوں کا حصہ ہے اس میں فضائی آلودگی میں. تو سب کے اوپر انہوں نے کام کیا. اس سال بہت اچھا کام ہوا یہ, اور اس حوالے سے یہ کام اگر جاری رہتا ہے تو اس ہر ملک میں ایمیشنز لیول کم ہوں گے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, وزیر اعظم پاکستان نے جیسے ہی اپنا اقتدار سنبھالا, انہوں نے سب سے پہلے جو ہے نا یہ پلانٹیشن پر زور دیا کہ ہم بلین ٹریز لگائیں گے, اور ظاہری بات ہے اس کا مین وجہ یہی ہے کہ پولوشن کم ہوگی. اور اسی طرح انہوں نے یہ جس طرح الیکٹرک گاڑیاں, یہ گاڑیوں کا دھواں, اور شہروں میں, بڑے شہروں میں تو بڑا مسئلہ ہے. کراچی, لاہور میں اگر بات کریں تو وہاں تو بہت زیادہ مسئلہ ہے گاڑیوں کے دھواں سے. اور پھر تیسری چیز ہے انڈسٹری آپ کی, جس کو آپ دیکھتے ہیں, انڈسٹری کے دھواں کیسے کم ہو سکتا ہے, اس کی جو پولوشن ہے اس کو آپ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ ہر انڈسٹری کی جو چمنی سے دھواں نکلتا ہے نا اس کے اوپر ایئر پولوشن کنٹرول سسٹم ہے. ہر چمنی کا سیپریٹ سسٹم ہے. کہیں سے پارٹیکولیٹ میٹر نکلتا ہے, کہیں سے دھواں نکلتا ہے, کہیں سے گیسز نکلتی ہیں. تو اس ہر انڈسٹری کا اپنا ایک نظام ہے. کہیں سے اگر سلفر ڈائی آکسائڈ نکل رہی ہے تو سلفر ڈائی آکسائڈ کو کنٹرول کرنے کا سسٹم لگائے گا. اگر نائٹرک ایسڈ کا پلانٹ ہے, نائٹرک ڈائی آکسائڈ نکل رہی ہے تو اس کے اوپر وہ اس سسٹم کو لگائے گا. اگر دھواں نکل رہا ہے تو وہ ویٹ سکربر بھی لگا سکتا ہے اور اس میں ڈرائی سکربر بھی لگا سکتا ہے. پارٹیکولیٹ میٹر ہے تو اس کے اوپر فلٹر لگتے ہیں. تو ہر سسٹم موجود ایمیشنز کا موجود ہے. کنٹرول آپ سسٹم ہے. سمجھتے ہیں تمام فیکٹریز جو ہیں اس SOP پہ عمل کر رہی ہیں؟ اب یہ کہ اس پہ کام ہوا ہے. اچھا, اس سال بہت زیادہ کام ہوا ہے, پچھلے سال بھی کام ہوا تھا, اس سال بھی کام ہوا ہے, اور 80% انڈسٹری نے اس سسٹم کو اڈاپٹ کیا ہے. ابھی 20% نان کمپلائنس میں ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید نہ لگائیں تو کچھ نہیں ہوگا, لیکن وہ لوگ شاید چل نہیں پائیں گے. آپ انڈسٹری کو بند کروا بیٹھیں گے کیونکہ انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ نے اور پنجاب گورنمنٹ کی واضح ہدایات موجود ہیں کہ آپ سسٹم لگائیں اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں, اپنا سسٹم کنٹرول کریں. کیونکہ جو لوگ اس کو اڈاپٹ نہیں کریں گے وہ یقیناً ایک مشکل کی طرف جا رہے ہیں. اچھا, یہ پچھلے 5 سال سے ماحولیاتی آلودگی کم ہوئی ہے یا بڑھ رہی ہے پاکستان میں اسپیشلی؟ اس سال کو اگر آپ ایکسکلوڈ کریں تو پچھلے سالوں سے بڑھ رہی تھی. سموک جب آتا تھا تو ہمارا سموک جو پہلے لاہور کی حد تک تھا پھر بڑے شہروں میں بھی پھیلنا شروع ہو گیا. بالکل پورے پاکستان میں تقریباً پورے پاکستان میں پھیل گیا. لیکن اس سال نہیں. لیکن اس سال کی جو اس کی ریشیو ہے تو یہ گراف یکدم ڈاؤن ہو گیا. اب جو بٹھے بند ہوئے پھر اس کے بعد ایگزیکٹ کنورشن ہوئی. یہ بھی ہو سکتی ہے جس طرح کورونا کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. جی, کرونا کا اثر بھی ہوا کہ اس میں موومنٹ کم ہوگی, گاڑیوں کی موومنٹ کم ہوگی, ایمیشنز کم ہو گئے. پھر فیکٹریاں بھی کچھ دیر بند رہیں, 3-4 ماہ کے لیے فیکٹریاں بھی بند رہیں. تو اوورآل جو ہماری موومنٹ برننگ آف فاسل فیول کہہ لیں, یہ برننگ آف فیول تھا یا کنزمپشن آف انرجی تھی, وہ کم ہو گئی. اور کم ہونے کی وجہ سے ہماری انرجی بھی کم ہو گئی. اب پاکستان میں 2 کام جو جیسے ہمارے وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ یہ ٹریز لگائیں, تو اور دوسری طرف ایمیشن کنٹرول کریں, الیکٹرک وہیکل چلائیں. تو یہ دونوں پہ کام ہونے کی ضرورت ہے کہ اگر ایک ہم درخت لگائیں اور دوسرا ساتھ یہ ہے کہ جو درخت لگے ہیں ان کو کاٹیں نہیں. جو گرین ٹریز کٹتے جا رہے ہیں ان کو کاٹنا بھی روکنا ضروری ہے. اگر ہم نئے درخت لگاتے ہیں اور پرانے درخت ہم کاٹتے ہیں تو یہ بہت بڑا گیپ آئے گا. نئے درخت کو بننے میں 10-15 سال لگیں گے. جو ایک میچور درخت آج کٹ جائے گا تو وہ 15 سال کا جو فائدہ اس نے دینا تھا وہ ریڈیوس ہو جائے گا, یا جو فائدہ دے رہا ہے. تو ہم پرانے درختوں کو کاٹنے سے روکنا بھی وقت کی ضرورت ہے. اور جتنی ایگریکلچر لینڈ ہے, ہم جتنا ہمارا ایگریکلچر ہوگا ہمارے انوائرمنٹ اتنا بہتر ہوگا. تمام فصلیں کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہیں فضا سے لیتی ہیں اور آکسیجن فضا میں چھوڑتی ہیں. چاہے جو بھی فصل ہے, اس میں صرف درخت نہیں ہے, باقی فصلیں بھی اسی فارمولے پہ فوٹوسنتھسس پہ عمل کرتی ہیں. آپ بتائیں کہ یہ ایک ذمہ دار شہری جو ہے, ذمہ دار شہری کیا کردار ادا کر سکتا ہے کہ وہ پولوشن کے خلاف حکومتی اداروں کا بھی ساتھ دے اور اپنے ماحول صاف رکھنے میں اپنا بہترین کردار ادا کر سکے؟ سر, ایز این انڈیویجول ہم لوگوں کو ماحول صاف رکھنے کے لیے ایک تو ہم اپنا جو یہی کر سکتے ہیں کہ گاڑیوں کا کم سے کم استعمال کریں. اگر کوئی فاصلہ ہم پیدل چل کے طے کر سکتے ہیں تو ضروری تو نہیں ہے کہ ہمیں گاڑی یا بائک نکالنی ہے اس کے لیے. اس کے علاوہ اپنا جو ویسٹ ہے گھروں کا, اس کو پراپرلی مطلب کوئی اس طرح کے سسٹم ہو جس میں ہم ڈسپوز آف کریں یا کروائیں. تو سر یہ 2 کام ہی ہو سکتے ہیں ایک عام انڈیویجول کے. باقی جو یہ انڈسٹریز کے اونرز ہیں ان کو ظاہر ہے
اسکربرز اور اس طرح کی جو مختلف ٹیکنالوجیز حکومت بھی انٹروڈیوس کروا رہی ہے تو وہ لگانے کی ضرورت ہے تاکہ پولوشن پہ کنٹرول ہو ڈاکٹر صاحب آپ سکے. بتائیں کہ عام پاکستانی، عام شہری کیا کردار ادا کر سکتا ہے ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے؟ کیونکہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے، پاکستان کے تمام عوام کی ذمہ داری ہے کہ آلودگی کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. یقیناً ماحولیاتی آلودگی کو کنٹرول کرنے کے لیے میری بھی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ہے، بچوں کی بھی ہے، بڑوں کی بھی ہے، خواتین کی بھی ہے، بوڑھوں کی بھی ہے. اور اس میں جیسے بچی نے بتایا کہ یہ ہم اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں اپنے گھر سے، ہم انڈسٹری سے، ہم غیر ضروری سہولیات کو غیر ضروری طریقے سے استعمال روکیں ان کا، جس کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ سیوک ایجوکیشن. اور اس کے بعد یہ اگر انڈسٹریل سائٹس پہ چلے جائیں تو وہاں پہ اس کو پراپرلی کنٹرول کیا جانا چاہیے. اگر آپ ایگریکلچر سائٹ پہ چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ جو یوز آف پیسٹیسائڈ ہے، پیسٹیسائڈ از آلسو اے کائنڈ آف پولوٹنٹ. یہ بڑی اہم بات ہے آپ کی. اور پیسٹیسائڈ، انسیکٹیسائڈ یہ سٹے کرتے ہیں، ان کی جو بایو ڈیگریڈیبلٹی ہے یا ڈیگریڈیشن ہے وہ بڑی سلو ہوتی ہے. اور یہ بھی اگین ہم نے پہلے بھی بتایا کہ یہ فوڈ چین کا حصہ جب بن جاتے ہیں تو الٹیمیٹلی اس کا اینڈ اپ جو ہے وہ انسانوں تک ہوتا ہے. اب ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں جو بہت اہم ہے اور شاید ہم نے پہلے ڈسکس نہیں کیا، کہ یہ جو ہمارا انوائرمنٹ ہے نا یہ مشتمل ہے بہت ساری چیزوں پر. اس میں لیونگ بھی ہیں، نان لیونگ بھی ہیں. جو لیونگ ہیں وہ بھی غیر اہم نہیں ہے، مطلب انسان کو ہم الٹیمیٹلی توجہ دیتے ہیں، لیکن کیا پلانٹس غیر اہم ہیں؟ کیا اینیمل غیر اہم ہیں؟ کیا وہ چیزیں جن کو ہم نہیں دیکھتے، برڈز ہیں، کیا وہ چیزیں جو مائکرو آرگنزمز ہیں زمین کے اندر رہتے ہیں، ایٹماسفیئر میں رہتے ہیں، کیا وہ اہم نہیں ہیں؟ وہ بھی بہت اہم ہیں. ہمارا جو ایگریکلچرل سیکٹر ہے وہ کنٹینوسلی ہماری ساری ایفرٹس ایسی ہیں جس سے ہماری بایو ڈائیورسٹی کم ہو رہی ہے. الٹیمیٹلی بایو ڈائیورسٹی آپ سمپل ورڈز میں یہ کہہ دیں کہ جتنی زیادہ لیونگ آرگنزمز آج سے 50 سال پہلے تھیں ان کی قسمیں کر لیں، اس میں چھوٹے پرندے ہر چیز، وہ آج نہیں ہے. اب یہ ایسے ہی ہے جیسے فرض کریں میرا ایک بازو آپ کاٹ دیں تو اس بازو کا ایک کوئی خاص فنکشن ہے. اگر ہم کسی لیونگ آرگنزم کو کسی بھی، جیسے میں نے ابھی پہلے مثالیں دی کہ ایک قسم کا پودا ختم ہو جائے، سے فار ایگزامپل کہ جیسے ہمارا انکنٹرولڈ ایکسپینشن ہو رہی ہے شہروں کی تو ہمارے مینگو کے آرچرڈز کو بہت زیادہ رسک ہے. اسی طریقے سے ہم انکنٹرولڈ ڈیفارسٹیشن کر رہے ہیں، بہت سارے درخت جو ہیں وہ ہم کاٹ دیتے ہیں غیر ضروری یا ان کو فیول کے طور پہ یوز کرتے ہیں. تو اس سے بھی اگر درخت ناپید ہو جاتے ہیں اور ایک خاص قسم کے درخت ناپید ہو جاتے ہیں تو اس درخت کے ساتھ میرے ساتھ فرض کریں 10 بندے اٹیچڈ ہیں، اگر میں یہاں سے ہٹ جاتا ہوں تو وہ 10 بندے مجھے نہیں پائیں گے. تو اس سے بایو ڈائیورسٹی میں شفٹ آتا ہے، چینج آتا ہے، جسے ہم شفٹ ان بایو ڈائیورسٹی کہتے ہیں. اب ہر لیونگ آرگنزم کا ایک فنکشن ہے، وہ اس کے بہت سارے فنکشن ہیں، مطلب میرے بہت سارے فنکشن ہیں، لیکن میرا ایک جو مین پرائم فنکشن ہے وہ میری پروفیشنل لائف ہے. تو اگر میں ایکسٹینٹ ہو جاتا ہوں، ختم ہو جاتا ہوں، تو دین یہ والا فنکشن جو ہے وہ الٹیمیٹلی ناپید ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. تو اس حوالے سے ہم نے بایو ڈائیورسٹی کو بھی بڑے لیول پہ کنٹرول کرنا ہے تاکہ ہم جو لیونگ آرگنزمز کے انڈیویجول فنکشنز ہیں پاپولیشن کے اس خاص کے، ان کو بھی کنٹرول کریں. ہم نے گھروں میں بھی تعلیم دینی ہے، ہم نے سکولز میں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں سیوک ایجوکیشن دینی ہے، اور ہم نے انکنٹرولڈ انڈسٹریل ایکسپینشن اور شہروں کا جو ایکسپینشن ہے اس کو لیمٹ کرنا ہے، اس کو روکنا ہے، اس کو پراپر پلاننگ کے ساتھ. اگر ہم نے درختوں کو کاٹنا ہے فار ایگزامپل، یا فصلوں کو ختم کرنا ہے، یا وہاں پہ شہر بنانے ہیں، تو ہمیں اس کے لیے الٹرنیٹ سوچنا ہوگا. ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ اسی کی ایکسٹینشن ہے کہ میں نے ایک پروجیکٹ میں کام کیا یو ایس اے میں، اور ان کا کام تھا ایمیزون، آپ نے سنا ہوگا ایک بہت بڑا جنگل ہے دنیا کے اندر، اور اس کو دنیا کے لنگز کا نام ہم دیتے ہیں. تو اس میں لوگ جو ہے وہ ایمیزون فارسٹ کو کاٹ کے وہاں پہ ڈومیسٹیکیشن کر رہے ہیں، اپنے جانور گرو کرنے کے لیے وہاں پہ وہ پاسچر لینڈ میں کنورٹ کر رہے ہیں. تو اب یہ جو کنورژن ہے فرام فریش ٹریز ٹو دا پاسچر لینڈ، اس سے جو زمین ہے وہ
جب فارسٹ تھا تو اس وقت وہ آپ کہہ لیں کنواں تھا، ایک ڈمپ تھا جو ہماری گرین ہاؤس گیسز ہیں ان کا، اور جب وہ کنورٹ ہوتا ہے انٹو دا پاسچر لینڈ، چارے والی جگہ پہ، تو وہاں پہ وہ سورس بن جاتا ہے، تو اس سے جو گرین ہاؤس گیسز ہیں ان کی امیشن کئی گنا بڑھ جائے. تو اب اس کو کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل وہ ہمارے لنگز ختم ہو جاتے ہیں ود دا پیسج آف ٹائم، تو دنیا رہنے کے قابل نہیں رہے گی. ٹھیک ہے. تو سیم از دا کیس کہ ہمارے جو شہروں کی ایکسپینشن ہے وہ ایگریکلچرل لینڈ کو بہت تیزی سے ختم کر رہی ہے. تو ہمیں شہروں کے ایکسپینشن کو ان کنٹرولڈ نہیں چھوڑنا چاہیے. آن دا ادر ہینڈ کوئی نئے ریسورسز ڈھونڈنے چاہیے جہاں پہ ہم الٹرنیٹ جو ایگریکلچرل کی لینڈ ہے اس کو آباد کریں، اس کو گرو کریں اور اس کو بڑھائیں. ڈاکٹر ظفر صاحب بڑی زبردست انہوں نے تجاویز دی ہیں، آپ کا کیا خیال ہے، آپ کا کیا موقف ہے، آپ کیا تجاویز دیں گے؟ اس کا یہ قانونی بنانے کے بجائے ہم اس کو ہائی رائز بلڈنگ کی فارم میں لے جائیں جس میں لینڈ یوز کم ہو جائے گا، فلیٹس بنیں گے، جیسے کراچی میں بھی فلیٹس بنے ہوئے ہیں، چائنا میں ہم گئے تو وہاں پہ فلیٹس بنے تو وہاں پہ قانونی کا نظام نہیں ہے، وہاں پہ فلیٹس کا نظام ہے کہ وہ ہائی رائز بلڈنگ ہیں، اس میں لاکھوں کے انسان جو ہے نا وہاں پہ رہائش پذیر ہیں، تھوڑی جگہ پہ زیادہ لوگ رہتے ہیں، تھوڑی جگہ پہ زیادہ لوگ رہتے ہیں، اس جگہ ہماری جو زمین بچنا شروع ہو جائے گی. تو اس کے لیے گورنمنٹ کو پالیسی بنانی پڑے گی کہ یہ ہائی رائز بلڈنگ جو ہیں ان کو ریز کیا جائے اور ایگریکلچر سائل کو ریڈکشن سے بچایا جائے، اس کو سیو کیا جائے تاکہ ہماری فوڈ کی ضروریات بھی پوری ہوتی جائیں اور درخت بھی لگانے کے لیے ہمارے پاس جگہ بھی تو یہی جگہ ہے. اگر ہم درخت کہیں بہت زیادہ ہیں تو وہ زرعی زمین میں ہی درخت بہت زیادہ ہیں. ہمارے جو فارسٹ گورنمنٹ لیول پہ لگے ہوئے تھے آپ نے دیکھا ہوگا وہ فارسٹ ختم ہوتے جا رہے ہیں. اب ہمارے جو کئی مربوں کے اوپر فارسٹ ہوتے تھے ہر شہر کے ساتھ، ٹھیک کہہ رہے ہیں، اب وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، بالکل ایسے، اور وہ ختم ہوئے ہیں تو ان کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہماری زرعی زمین پہ فارسٹ تھے، جب زرعی زمین ختم ہوتی جائے گی تو پھر وہ بھی ختم ہو جائیں گے. تو اس کے اوپر ایک کنٹرول پالیسی بنانی چاہیے، گائیڈ لائنز واضح ہونی چاہیے تاکہ زرعی زمین نہ ختم ہو. ہم چائنا میں گئے تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ہر روڈ کے ساتھ 10 فٹ کا فٹ پاتھ بنا ہوا ہے، تو لوگ ہزاروں کی تعداد میں فٹ پاتھ کے اوپر پیدل چل رہے ہیں، رکشے ان کے کھڑے ہوئے ہیں، صحت کی صحت بھی ہے اور ماحولیات بھی. تو اس پالیسی کو ہمیں پاکستان میں بھی اڈاپٹ کرنا پڑے کہ ہمارے جتنے بھی روڈز ہیں، روڈز کے دونوں اطراف میں اگر 10 فٹ کا فٹ پاتھ بنا دیا جائے، ٹریک بنا دیا جائے تو لوگ پیدل چلنا شروع ہو جائیں گے. آلودگی ختم ہو. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، نخبہ آپ کا بھی بہت شکریہ، ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین، آج ماحولیاتی آلودگی پر بڑی تفصیلی بات ہوئی ہے اور اس کے خاتمے کے لیے آپ ہم سب کو مل کر کردار ادا کرنا ہوگا، کیونکہ یہ آلودگی جو ہے نا یہ صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہے اور اس کے خاتمے سے آپ کے بچوں کی زندگی صحت مند ہو سکتی ہے. اپنے میزبان کو اجازت دیں. اللہ حافظ.